अस्सलाम वालेकुम। लाइब्रेरी वॉइस की स्वीट सी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। इस दुआ के साथ कि जहाँ होंगे खैरियत से होंगे, मैं आज लेकर आई हूँ आपके लिए एक छोटी सी शॉर्ट सी खूबसूरत सी कहानी, जो कि हमारे सिलसिला मैं मोहब्बत और एक अफसाना के साथ मुंसलिक है, जिसका नाम है इम्तिहान। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। वो गाड़ी से उतरी। ब्लू जीन्स और पिंक कलर की कढ़ाई वाली कमीज में वो बहुत प्यारी लग रही थी, मगर इसके चेहरे से खफगी झलक रही थी। इसने हवेली के गेट को अपने नाजुक हाथों से खोला। वो खुलता चला गया। इसने गाड़ी की चाबी चौकीदार की तरफ फेंकी और सीधी अंदर चली गई। हाल में निम्मो सफाई करवा रही थी। इसे देखकर गर्मजोशी से इसकी तरफ बढ़ी। बीबी जी, आप आ गई। इसने निम्मो की गर्मजोशी का कोई जवाब न दिया। बाबा साईं घर पर हैं क्या? इसने तीखे से लहजे में पूछा। बड़े साईं? जी, अपने कमरे में है। उज़्मा हाल के सामने सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। निम्मो ने इसे पुकारा। बीबी जी। इसने सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते मुड़कर गुस्से से देखा। क्या बात है? मैं आपके लिए ऑरेंज जूस लेकर आऊं? निम्मो इसकी खास मुलाजमा थी। इसे इसकी पसंद नापसंद का खूब अंदाजा था। हाँ, इसने गुस्से से जवाब दिया और सीढ़ियां चढ़ गई। इसने एक गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया और दरवाजे पर दस्तक दी। शाह अहमद की रोबदार आवाज उभरी। कौन? मैं, उज़्मा। अंदर आ जाओ, शाह अहमद ने संजीदगी से कहा। वो कमरे में दाखिल हो गई। वो फोन पर किसी से बात कर रहे थे। उन्होंने इसे देखकर फोन बंद कर दिया और इसकी तरफ मुतवज्जा हुए। वो अब तक खड़ी थी। वो इसके चेहरे पर खफगी देखकर मुस्कुराए और नरमी से बोले, हमारी बेटी खड़े होकर बात करेंगी। वो इनके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई और खफगी से बोली, आप सब जानते हैं, फिर भी आपने ऐसा क्यों किया? आप हमसे लड़ाई करने की गर्ज से आई हैं क्या? शाह अहमद मुस्कुराए। आप जानते हैं कि मैं किसी और से शादी करना चाहती हूँ। फिर आपने अपने बेटे से मेरी शादी का ऐलान क्यों किया? इसने गुस्से से कहा। शाह अहमद संजीदा हो गए। शाह अहमद को यूं लगा जैसे वो इनको एहसास दिलाना चाहती हो कि वो सिर्फ तलहा के वालिद हैं, इसके नहीं। तलहा, अगर मेरा बेटा है तो तुम भी तो मेरी बेटी हो। बेशक, तुम मुझे बाप की जगह ना दो। मैंने बहुत सोच समझकर तुम्हारी भलाई के लिए फैसला किया है। शाह अहमद ने संजीदगी से कहा। प्लीज बाबा, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। वो अपनी गलती पर शर्मिंदा हो गई। इसके वालिदैन कार हादसे में इंतकाल कर गए थे। इसके बाद शाह अहमद ही इसके लिए सब कुछ थे। मैं फरीद से तुम्हारी शादी नहीं कर सकता, वो हतमी लहजे में बोले। क्यों? क्या कमी है फरीद में? इसके लहजे में तलखी आ गई। जो कमी मैं देख रहा हूँ शायद वो तुम्हें नजर नहीं आ रही। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। इसमें एक ही कमी है ना, कि वो गरीब है। तो ये बात मेरे लिए अहमियत नहीं रखती। इससे पहले शाह अहमद कुछ बोलते, निम्मो कमरे में जूस लेकर आ गई। ये जूस लो। निम्मो जूस रखकर कमरे से बाहर गई तो शाह अहमद ने ग्लास इसकी तरफ बढ़ाया। नहीं, मुझे नहीं पीना, वो गुस्से से बोली। ओके, आपको फरीद की कमी बता दूंगा। तो आप इस जूस के गिलास पर रहम करेंगी? शाह अहमद ने फिर से गिलास इसकी तरफ बढ़ाकर पूछा। इसने गिलास थाम लिया। आपकी पसंद में ये कमी है कि वो आपसे मोहब्बत नहीं करता, शाह अहमद ने संजीदगी से कहा। ये आप कह सकते हैं। मैं जानता हूँ, वो रौब से बोले। अच्छा, मगर मैं भी जानती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। और ये आपकी और तलहा की चाल है कि मेरे हिस्से की जायदाद मुझे ना देनी पड़ जाए, इसलिए आप फरीद पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इसने लफ्ज़ चबा चबा कर अदा किए। शाह अहमद के चेहरे का रंग
متغیر ہو گیا۔ چہرے پر شدید غصے کے آثار نظر آئے۔ پھر ضبط کر کے بولے، آپ کی عقل اس وقت کام نہیں کر رہی ہے، اپنے کمرے میں جائیے، میں آپ سے صبح بات کرتا ہوں۔ وہ خاموشی سے ان کے کمرے سے نکل گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے چچا کا دل دکھایا ہے، جنہیں وہ بابا سائیں کہتی تھی۔ وہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ طلحہ نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ تم اندر آ چکے ہو، اس نے خفگی سے جواب دیا۔ میری کزن حویلی آئی ہے اور مجھے کسی نے اطلاع تک نہیں دی۔ وہ اس کے بیڈ کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، تمہیں نہیں پتا کہ مجھے یہاں بابا سائی نے کس لیے بلوایا ہے؟ اس نے گھور کر پوچھا۔ نہیں، مجھے نہیں پتا۔ تمہارا تو MBA کا آخری سمسٹر چل رہا ہے نا؟ طلحہ نے حیرانی سے پوچھا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ بابا سائی نے ہم دونوں کی شادی کا اعلان کیا ہے؟ اس نے طلحہ کو گھورا۔ ہاں یہ بات تو میں جانتا ہوں۔ وہ مسکرایا۔ شٹ اپ، وہ اس کے مسکرانے پر بولی۔ تمہیں غصہ کس بات پر ہے، میرے مسکرانے پر یا مجھ سے شادی کرنے پر؟ اس نے ڈریسنگ ٹیبل سے اس کے برش کو اٹھایا اور بالوں میں پھیرنے لگا۔ میرا برش استعمال مت کرو۔ اس نے برش کو پکڑنے کی کوشش کی۔ طلحہ نے برش اپنی پیٹھ کے پیچھے چھپا لیا۔ شادی ہو رہی ہے کزن، اب یہ تیرا میرا نہیں چلے گا۔ وہ مسکرایا۔ میں تم سے شادی نہیں کرنے والی، وہ تڑپ کر بولی۔ اوہو، تو تم اتنی زیادہ اپسٹ کیوں ہو؟ میں اپنی یونیورسٹی فیلو سے محبت کرتی ہوں، پلیز تم شادی سے انکار کر دو، اس نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ اس کا چہرہ بجھ سا گیا۔ ہاں۔ طلحہ، میں اور فرید، اس نے بات کو ادھورا چھوڑ دیا اور نظریں جھکا کر رونے لگی۔ طلحہ نے خود کو سنبھالا اور سنجیدگی سے پوچھا، کیا بابا سائی یہ بات جانتے ہیں؟ ہاں، وہ فرید کے متعلق جانتے ہیں، مگر انکار کر رہے ہیں، اس نے روتے روتے بتایا۔ کیوں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ میں نہیں جانتی، اس نے آنسو پوچھے۔ میں بابا سائی سے بات کرتا ہوں، تم فکر مت کرو، طلحہ نے کرسی سے اٹھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ عظمیٰ کی کب آنکھ لگی یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ اس کو نیند سے بیدار نمو کی دستک نے کیا۔ بی بی جی، رات کے کھانے کا وقت ہو رہا ہے، آپ کھانا کمرے میں کھائیں گی یا پھر سب کے ساتھ؟ نمو نے ارد گرد پڑی چیزوں کو اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ کمرے میں لے آؤ، اس نے جمائی لے کر حکم جاری کیا۔ بی بی جی، ایک بات بولوں؟ نمو نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نمو گھر کی پرانی ملازمہ تھی، بچپن میں اس کی ماں اسے یہاں چھوڑ گئی تھی اور وہ گھر کے فرد کی طرح تھی، ہر بات سے واقف۔ بولو۔ عظمیٰ سمجھ گئی کہ وہ بابا سائیں کی بات کرے گی۔ بی بی جی، بڑے سائیں آپ کو اپنی سگی بیٹی سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ ہاں، میں جانتی ہوں، اس لیے میں انہیں چچا نہیں بابا سائیں ہی پکارتی ہوں۔ عظمیٰ نے ان کی محبت کا اعتراف کیا۔ بابا سائیں فرید کے لیے انکار اس لیے کر رہے ہیں کہ انہیں آپ سے زیادہ آپ کی دولت سے پیار ہے، نمو نے ڈرتے ڈرتے اسے سچ بتایا۔ عظمیٰ کے چہرے پر خفگی چھا گئی۔ وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ انہیں یہ غلام اکرم نے بتایا ہے، نمو نے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ کیا؟ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اس کا مطلب ہے کہ بابا سائیں نے فرید کی جاسوسی کروانی بھی شروع کر دی۔ بی بی جان، ہم غریب لوگ ہیں، آپ یہ بات شاہ احمد تک نہ پہنچانا، وہ ہم دونوں بہن بھائی کو واپس گاؤں بھیج دیں گے، نمو نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ نمو کے یوں ہاتھ جوڑنے پر وہ سنبھلی اور بولی، پلیز نمو، بیٹھو اور غلام اکرم جو خبر لے کر آیا ہے مجھے وہ بتاؤ۔ وہ فرید صاحب نے صرف دولت کی وجہ سے آپ کے ساتھ میل جول رکھا ہوا ہے، نمو نے نظریں جھکا کر ڈرتے ڈرتے بتایا۔ اچھا،
تو غلام اکرم نے بابا سائی کے کان بھرے ہیں۔ اس نے کچھ سوچ کر زبان کھولی۔ نہیں بی بی جی، غلام اکرم نے جو سنا، جو دیکھا، اس نے وہی بتایا ہے۔ نمو نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں خود دیکھتی ہوں، تم میرا کھانا لے آؤ۔ وہ بستر سے اٹھ کر باتھ روم کی طرف بڑھی۔ بی بی جی، میں بہت غریب ہوں اور یہ حویلی ہی ہم دونوں کا آسرا ہے۔ نمو تم فکر مت کرو، تم پر اور غلام اکرم بھائی پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ وہ یہ کہہ کر باتھ روم میں گھس گئی اور نمو کو پریشان کر گئی۔ اس نے تھوڑے سے چاول کھائے، پھر اپنی پیاری دوست بنش کو فون ملایا۔ تیسری بیل پر اس نے فون اٹھا لیا۔ ہیلو عظمیٰ، تم کہاں ہو؟ وہ بے چینی سے بولی۔ حویلی، عظمیٰ نے افسردگی سے کہا۔ کیوں؟ وہاں کیوں؟ اور تم اطلاع دے کر بھی نہیں گئی؟ ایسی بھی کیا ایمرجنسی تھی؟ بنش نے خفگی سے پوچھا۔ بس بنش، میں بہت اپسٹ ہوں۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ کیوں اپسٹ ہو؟ بنش چونکی۔ بابا سائی نے میری شادی طلحہ سے طے کر دی ہے، اس نے بیزاری سے بتایا۔ کیا؟ طلحہ سے؟ اور فرید؟ فرید کو اس بات کا علم ہے کیا؟ نہیں، میں نے فرید سے کوئی بات نہیں کی۔ میں اسے اپسٹ نہیں کرنا چاہتی۔ اس کی آواز میں نمی بھر آئی۔ تم بابا سائی کو اپنی پسند بتاؤ، بنش نے اسے مشورہ دیا۔ وہ میری پسند جانتے ہیں مگر مان نہیں رہے۔ بابا سائی یہ سمجھتے ہیں کہ فرید مجھ سے نہیں بلکہ میری دولت سے محبت کرتا ہے، جبکہ وہ تو جانتا تک نہیں کہ میں کس خاندان سے ہوں، اس نے افسردگی سے کہا۔ یار، تم بھی تو فرید کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، تم دونوں کو ملے ہوئے ابھی 6 ماہ ہی تو ہوئے ہیں، بنش نے محتاط انداز میں کہا۔ ہاں، میں اس کی فیملی کے بارے میں نہیں جانتی، مگر اس کو تو جان چکی ہوں کہ اس کے نزدیک دولت کوئی معنی نہیں رکھتی، اس نے غصے سے کہا۔ میں فرید کے متعلق کچھ اور معلومات حاصل کروں؟ بنش نے پوچھا۔ نہیں، مجھے خود کچھ کرنا چاہیے، وہ پر اعتماد انداز میں بولی۔ کیا کرو گی؟ بنش نے حیرت سے پوچھا۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کروں گی، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، بنش نے گہری سانس لے کر کہا۔ پھر عظمیٰ نے ادھر ادھر کی باتیں کر کے فون رکھ دیا۔ رات کے 1 بجے اس نے فرید کو فون کیا۔ وہ خفا تھا کہ وہ اس سے مل کر کیوں نہیں گئی۔ اس نے اپنے یوں اچانک گھر لوٹ آنے کی اپنی مجبوری بتائی تو وہ گھبرا کر بولا، سب ٹھیک ہے نا؟ عظمیٰ نے گہری سانس لی اور سنجیدگی سے بولی، فرید، میں تمہیں اپنی زندگی کا ایک سچ بتانا چاہتی ہوں، اس کے بعد شاید ہم دونوں کوئی بہتر فیصلہ کر پائیں۔ کیسا سچ؟ فرید گھبرا کر بولا۔ میں شاہ احمد کی رشتے میں بھتیجی نہیں ہوں، اس نے دکھ بھرے انداز میں کہا۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ فرید کہہ دے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن فرید نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اس نے تابڑتوڑ کئی سوال کر ڈالے۔ پھر تم کون ہو اور ان کے ساتھ تمہارا کیا رشتہ ہے؟ اس خاندان کا نام تمہارے ساتھ کیسے ہے؟ پھر تم ان کی گاڑی بھی تو استعمال کرتی ہو، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ میں نمو کی چھوٹی بہن ہوں اور بی بی جی کی عنایت ہے تو ان کے کپڑے اور گاڑی وغیرہ استعمال کر لیتی ہوں۔ مجھے پڑھنے کا شوق تھا، اس لیے بی بی جی نے مجھے پڑھنے کی اجازت دے دی اور تمام اخراجات بھی وہی اٹھا رہی ہے۔ یہ سب کہتے ہوئے عظمیٰ کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یونیورسٹی کے سب دوست تمہیں شاہ احمد کی بھتیجی کے طور پہ جانتے ہیں، اس نے گھبرا کر پوچھا۔ ہاں، میرے کچھ خاص دوستوں کو ہی یہ سچ معلوم ہے، باقی سب لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ میں شاہ احمد کی بھتیجی ہوں۔ کیا میں جان سکتا ہوں کہ وہ خاص دوست کون سے ہیں؟ فرید نے پوچھا۔ اس کا دل ڈوبا جا رہا تھا۔ بنش کو پتا ہے، اور بھی کئی لوگ ہیں، اس نے اپنے آنسوؤں پر قابو پایا۔ وہ تو یہ سمجھ رہی تھی کہ اس کے یوں کہنے پر
وہ تمام بات ہی ختم کر دے گا کہ اسے اس کے خاندان سے کوئی غرض نہیں، وہ صرف اس سے محبت کرتا ہے۔ کیا یہ سب جاننے کے بعد بھی تم مجھ سے شادی کرو گے؟ وہ افسردگی سے بولی۔ ہاں ہاں، فرید نے دوسری طرف سے بوکھلا کر جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں کورٹ میں تمہارا انتظار کروں گی۔ فرید نے ہاں ہاں کر کے فون بند کر دیا، مگر اس کی آواز میں وہ پہلے جیسی گرم جوشی نہ تھی۔ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اگر وہ مان گیا تو اسی وقت تمہیں نکاح کرنا پڑے گا۔ میں بابا سائیں کو کیا جواب دوں گا؟ طلحہ نے فکر مندی سے کہا۔ اسے عظمیٰ نے صبح تمام بات بتائی تھی اور اب اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہہ رہی تھی۔ میں اس کی حقیقت جاننا چاہتی ہوں۔ اگر تم میری مدد نہیں کر سکتے تو میں اکیلی چلی جاتی ہوں۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور غصے سے نکل گئی۔ طلحہ فکر مندی سے اس کی طرف لپکا۔ کزن رکو۔ وہ گاڑی میں بیٹھنے والی تھی کہ طلحہ نے ڈرائیونگ سیٹ پر اپنا قبضہ جمایا۔ وہ دوسری سیٹ پر پرسکون ہو کر بیٹھ گئی۔ گاڑی چل رہی تھی۔ عظمیٰ آنکھیں بند کیے سوچوں میں ڈوبی بیٹھی تھی۔ تب ہی اس کا فون بج اٹھا۔ منیش کا نمبر دیکھ کر اس نے اٹھایا۔ دوسری طرف منیش گھبرائی ہوئی تھی۔ ہیلو عظمیٰ، فرید ہر کسی کو فون کر کے تمہاری اصلیت پوچھ رہا ہے۔ میں نے تمہارے کہنے پر سب کو جھوٹ بولنے کا کہہ دیا ہے۔ اس نے مجھ سے بھی سچ جاننے کی کوشش کی تھی۔ میں نے بھی وہی کہا جس طرح تم نے سمجھایا تھا۔ منیش کو فرید کی ذہنیت پر دکھ ہو رہا تھا۔ اس نے فون بند کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ کیا ہوا؟ طلحہ نے پوچھا۔ فرید ہر کسی کو فون کر کے میرے متعلق دریافت کر رہا ہے، وہ خود پر قابو پا کر بولی۔ او نو، حوصلہ رکھو، وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، اس نے تسلی دی۔ پھر اس نے گاڑی کورٹ سے تھوڑی دور روکنے کو کہا۔ تم یہیں ٹھہرو، میں اکیلے جانا چاہتی ہوں۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور کورٹ کے اندر داخل ہو گئی۔ طلحہ فکر مند سا ہو گیا اور گاڑی میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ وہ کورٹ نہیں پہنچا۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ وہ تم سے نہیں بلکہ تمہاری دولت سے، طلحہ نے غصے سے کہا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ کورٹ سے نکلی تھی اور گاڑی میں بیٹھ کر اس نے طلحہ کو فرید کے گھر جانے کا کہا، جس پر وہ چیخ اٹھا۔ میرے دل کو سکون نہیں آ رہا، میں ایک بار اس کے منہ سے سننا چاہتی ہوں۔ اس کی آواز میں نمی بھر آئی۔ طلحہ خاموش ہو گیا اور گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ آدھے گھنٹے بعد اس نے گاڑی فرید کے گھر کے پاس روکی تو وہ تیزی سے اتر کر اس کے گھر کے اندر چلی گئی۔ طلحہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھا رہا۔ وہ اس کو خوش دیکھنا چاہتا تھا، صرف خوش۔ محبت تو اس نے بھی عظمیٰ سے بے پناہ کی تھی، مگر وہ اس کی محبت کے لیے دعائیں مانگ رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ تم؟ وہ اسے دیکھ کر گھبرا سا گیا۔ عظمیٰ نے سنجیدگی سے کہا، فرید تم کورٹ نہیں آئے؟ فرید نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ عظمیٰ، میں یہ شادی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ وہ تڑپ کر بولی۔ ہم دونوں شادی کر لیں گے تو ہمارا مستقبل کیا ہوگا؟ مگر تم ہی تو شادی کے لیے اصرار کر رہے تھے، اس نے چیخ کر کہا۔ پہلے بات اور تھی، اس نے نظریں چرا لی۔ پہلے کیا اور بات تھی؟ اس نے ایک گہری نظر فرید پر ڈالی۔ دیکھو عظمیٰ، تم سے شادی کر لوں گا تو ہمارا مستقبل کیا ہوگا؟ میں تو ابھی پڑھ رہا ہوں۔ اس نے تلخی سے بات کی۔ تو تم صرف شاہ احمد کے نام کی وجہ سے مجھے اپنانا چاہتے تھے؟ وہ غصے سے چیخی۔ نہیں نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا، مگر اگر ایسا ہوتا تو ہم بہت جلد شادی کر سکتے تھے۔ اس نے عظمیٰ کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ پلیز مجھ سے دور رہو، تم نے صرف دولت کی خاطر مجھ سے دوستی کی اور شادی بھی تم اپنے روشن مستقبل کے لیے کرنا چاہتے تھے۔ وہ بیزار ہو کر بولا۔ دیکھو عظمیٰ، بچی مت بنو، سمجھنے کی کوشش کرو۔ زندگی میں محبت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، مگر تم تو کہتے تھے کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ میں نے شاہ احمد کی بھتیجی سے محبت کی تھی،
کسی بھی کارن سے نہیں، اس نے تیکھے سے لہجے میں کہا۔ اف خدایا، تو اس کا مطلب ہے کہ بابا سائی نے تمہیں ٹھیک پہچان لیا تھا اور میں اس کو رونا آنے لگا۔ کیا مطلب؟ فرید اس بات پر چونکا اور گھبرا کر بولا، تو کیا تم سچ میں شاہ احمد کی بھتیجی ہو؟ ہاں، میں شاہ احمد کی بھتیجی ہوں۔ میں نے تمہاری اصلیت جاننے کے لیے جھوٹ بولا تھا۔ فرید نے اس کا بازو تھام لیا اور گھبرا کر بولا، نہیں، میں واقعی تم سے محبت کرتا ہوں، پلیز مجھے مت چھوڑ کر جاؤ۔ اگر وہ بازو چڑھا کر باہر نکل آئی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے طلحہ سے کہا، چلو۔ کیا ہوا؟ طلحہ نے پوچھا۔ جو ہوا اچھا ہوا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ طلحہ نے مزید پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ گاڑی حویلی کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک عظمیٰ نے زبان کھولی، مجھے حویلی نہیں جانا۔ کیا؟ طلحہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا، مجھے حویلی نہیں جانا۔ اس نے پرسکون ہو کر کہا اور طلحہ کو تکنے لگی۔ اس نے حیرت سے پوچھا، تو کہاں جاؤ گی؟ وہ پریشان سا ہو گیا۔ تمہارے پاس پیسے ہوں گے کیا؟ اس نے اکڑ کر پوچھا۔ نہیں، میں جلدی میں بٹوا لانا بھول گیا۔ کیوں؟ پیسوں کی ضرورت ہے کیا؟ اس نے بےتابی سے پوچھا۔ ہاں، پیسوں کی ضرورت ہے، بہت زیادہ پیسوں کی، اس نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اس نے حیرت سے عظمیٰ کو دیکھا، جس کے چہرے سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ پرسکون ہے۔ طلحہ نے مسکرا کر پوچھا، کہیں پیسے لے کر بھاگنے کا تو نہیں سوچ رہی ہو؟ شادی کی شاپنگ دلہا کے پیسوں سے ہی ہوتی ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ طلحہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کزن، تم سچ کہہ رہی ہو؟ اس نے ہنس کر پوچھا۔ ہاں، وہ شرما سی گئی۔ طلحہ جو چند لمحے پہلے یہ سوچ رہا تھا کہ اس کے پاس عظمیٰ کی محبت نہیں تو اس کے پاس کچھ نہیں رہا، عظمیٰ کی ہاں نے اسے ایک پل میں شہنشاہ بنا ڈالا، ورنہ وہ تو خود کو غریب سمجھ رہا تھا، محبت کا غریب۔ تو جی دوستوں، یہ تھا آج کا ایک مختصر سا افسانہ۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور آئندہ آنے والی ویڈیوز کو بر وقت دیکھنے کے لیے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجیے گا۔ تو ابھی کے لیے اپنی ہوسٹ مینا کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں کسی اور دن، کسی اور موڑ پر، کسی اور کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔